प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, कोचरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को तमाम टीओजी मिनिस्ट्री चर्च और टीओजी टेलीविजन टीम की तरफ से हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उनको विश करेंगे उनकी 65 बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन और बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, तमाम फैमिली, फेसबुक पे फ्रेंड्स, सबके लिए थैंक यू वेरी मच। आप सबकी दुआओं से खुदा ने एक और साल मेरी ज़िंदगी में रखा है और मेरी मिनिस्ट्री को भी 42 इयर्स हो चुके हैं। इसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और पास्टर साइमन, हमारे टीओजी चैनल को भी आज जी बिल्कुल बिलीवर्स एक साल मुकम्मल होने को है, तो आप सबको पास्टर साइमन, आपको सारी टीम को कांग्रेचुलेशन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलेटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और टीओजी टीवी को यूट्यूब के ऊपर जाकर सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, सरमन्स और टीचिंग को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से आप मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 16th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक जिसके बारे में टीचिंग हासिल की जा रही है वो है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज का टॉपिक होगा सुपरमेसी, फुलनेस, हेड ऑफ द चर्च, आला और बरतर, अव्वल दर्जा, मामूरी कलीसिया का सर। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी में डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरमेसी का मुकाशवा बताएं और मसीह को हेड ऑफ द चर्च बनाकर कलीसिया को दे दिया ताकि कलीसिया को ममूर करे, और डॉक्ट्रिन ऑफ फुलनेस के बारे में भी बताएं और बदन और सर की मसाल और अख्तियार में हेड यानी सर कहा गया है, इसमें रूहानी बदन कलीसिया तरक्की पाएगा, इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्राइस्ट का हेड बनना और कलीसिया को ममूर करना की वजह बताएं और शौहर बीवी या दूल्हा और दुल्हन में हेड सर में भी वननेस और फुलनेस बताएं और ये भी कि बर्रा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया का इसका मतलब बताएं और मुकद्दसों कलीसियों के लिए इसमें क्या सबक है। अब हम आज की टीचिंग के हवाला से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन और बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आज की टीचिंग को आपके दरमियान शेयर करूंगा। कुलसियों पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। और इफसियों पहला बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। इफसियों चौथा बाब 10वीं आयत से 12वीं आयत। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। मुकाशफा 19वां बाब 7वीं 8वीं आयत। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो उसकी तमजीद कर, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया।
اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ آمین۔ بلیورز اور پاسٹر سائمن، آج جو کرسٹولوجی کے حوالے سے ٹیچنگ ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالے سے دی جا رہی ہے، گریک ورڈ کرسٹوس جس کا مطلب کرائسٹ، اور گریک ورڈ لوجیا جس کا مطلب نالج آف کرائسٹ یا ڈاکٹرن آف کرائسٹ کے حوالہ سے، اور اس کے اندر جو آج ٹیچنگ دی جائے گی سپرمیسی اور فلنس کے حوالہ سے، اور جس میں ہماری ٹیچنگ کا جو مین فوکس ہیڈ آف دا چرچ ہوگا۔ جو کویسچن کیے گئے ہیں پاسٹر سائمن نے، جس میں ہیڈ آف دا چرچ، سپرمیسی اور فلنس کے حوالہ سے، اور شوہر بیوی دولہا دلہن کی ونس کے حوالہ سے۔ جو اب کرسٹولوجی میں کرائسٹ کی بابت ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کرائسٹ کی سپرمیسی کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی فلنس یعنی اس کی ڈیٹی کے حوالہ سے جو وہ اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے، اور کلسیوں کے افسیوں کے حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور دیگر ریفرنسز بھی اس میں آپ سنیں گے، جس سے ہمیں کرائسٹ کی سپرمیسی کا پتہ چلے گا۔ اور سپرمیسی کے لیے جو لیٹن روٹ ہمیں ملتا ہے سپرمس، جس کا مطلب ہے ہائیسٹ، یعنی اعلیٰ اور برتر اور اول درجہ رکھنے والا، یعنی اس کی فضیلت، اس کی فوقیت سب سے بڑھ کر ہے بائبل مقدس کے اندر۔ جو سپرمیسی کے حوالہ سے آج جو آپ کو تعلیم دی جائے گی، جب اول درجہ ہر چیز کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرسٹ پوزیشن رکھتا ہے۔ سپرمیسی جو ہے کرائسٹ کی ملتی ہے، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے، اس کی فلنس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹرن آف ہیڈ آف دا چرچ کے اندر اس کی سپرمیسی اور اس کی فلنس، ان دونوں کے اوپر میں وضاحت سے بتانا چاہوں گا۔ اور کلسیوں پہلا باب اس کی جب آپ 15ویں آیت سے پڑھیں تو اس کی سپرمیسی کے حوالہ سے، اس کی فضیلت کے حوالہ سے، اس کی فوقیت کے حوالہ سے، اس کی ہائیسٹ پوزیشن کے حوالہ سے بائبل مقدس میں کلسیوں پہلے باب 15ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، تمام چیزیں آسمان کی یا زمین کی، اندیکھی چیزیں ہوں یا دیکھی چیزیں ہوں، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں ہوں یا اختیارات، تو یہ سب چیزیں جو پالوس ذکر کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے پہلے، مخلوقات سے پہلے خدا کا بیٹا کرائسٹ اول درجہ رکھتا ہے، اور وہ ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں بھی پلوٹا۔ اس سارے یونیورس کے اندر جو کرائسٹ کی پوزیشن ہے، جو اول درجہ وہ رکھتا ہے، اس کی سپرمیسی ہمیں مکمل پتہ ہونی چاہیے۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت، وہ تثلیث کا گاڈ ہیڈ کا دوسرا اقنوم ہے، اور انسین گاڈ جو اندیکھے خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے۔ اور جب ہم عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش، امیج آف گاڈ اور ریفلیکشن آف ہز گلوری۔ تو ان مکاشفات کا، اس ڈیپتھ کا ہمیں پتہ ہو کہ یسوع مسیح جو اول پوزیشن رکھتا ہے، اول درجہ رکھتا ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو فوقیت ہے دنیا کے اندر، پورے یونیورس کے اندر، ہر چیز کے اوپر، تو وہ اندیکھے خدا کی صورت کے اوپر ہے۔ یعنی دوسرا قانون، خدا کا بیٹا مسیح، اس جیسا کوئی نہیں، گویا اسی کا اختیار ہے، اسی کی قوت ہے، اسی کی پوزیشن ہے۔ تو اس کی سپرمیسی میں اندیکھے خدا کی صورت اور اس کے جلال کے حوالہ سے جو حوالہ جات میں نے بتائے ہیں، تو گویا یہ پوزیشن کسی کے پاس نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ ہم ہیڈ آف دا چرچ کے حوالہ سے جب بات کرنے جا رہے ہیں تو اس کی سپرمیسی کا ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا جلال رکھتا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا بالادستی ہے، اس کی کیا اعلیٰ و برتر اور اول درجہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے۔ تو اندیکھے خدا کی صورت یعنی ریفلیکشن آف ہز گلوری
وہ جلال کا پرتو ہے، اس کی ذات کا نقش ہے. اور بلیورز پاسٹر سائمن پھر آگے لکھا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. اور یعنی جتنا بھی یونیورس ہے اس کے اندر آسمان کی چیزیں ہوں یا زمین کی چیزیں ہوں، یہ سب چیزوں کا بنانے والا جو ہے خدا کا بیٹا ہے اور ان سے بھی پہلے ہے. تو یہ اس کا اول درجہ، اس کی اول پوزیشن، اس کی سپرمیسی جو ہمیں ملتی ہے پورے یونیورس کے اندر کہ وہ سب سے پہلے ہمیں مولود ملتا ہے. اس کا تولد یعنی خدا کا بیٹا، کلام خدا ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر مخلوقات سے پہلے ہے. اسی لیے جب آپ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں بائبل مقدس کے اندر یوحنا کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، مجھ سے پہلے تھا، تو گویا اس کی گواہی اور پھر کرائسٹ نے خود بلیورز پاسٹر سائمن اپنی منسٹری کے اندر کہا یہودیوں کو کہ ابراہم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اس نے مجھے دیکھا. اور پھر کہا پیشتری سے کہ ابراہم پیدا ہو، میں تھا، یعنی وہ ازل سے. تو اس کی جو سپرمیسی ہے اس کے حوالہ سے جب ہمیں پتا ہوگا، تو آج جب ہیڈ آف دا چرچ کے حوالہ سے یعنی مسیح کلیسیا کا سر ہے، ہیڈ ہے، تو ہمیں اس ریولیشن اور اس بڑی گڈ نیوز اور اس بڑے جو جلال اختیار کا جو کرائسٹ کی ذات کے اندر ہمیں ملا ہے اور جو حوالہ جات کے اندر بھی میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، تمام جو پارز ہیں، اتھارٹیز ہیں، پرنسپلٹیز ہیں، ہیمن اور ارتھ کی جو دیکھی اور اندیکھی چیزیں ہیں، پورا یونیورس، تمام چیزیں بائبل مقدس میں لکھا ہے. پاسٹر سائمن اور بلیور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے جو ہے یہ پیدا کی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا بنانے والا بھی خود، ان سے پہلے اس کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے اس کی سپرمیسی کا، تو یہ اختیارات اور یہ پارز، یہ قوت، حکومتیں، اختیار، سب کچھ جو بنا ہے یہ کرائسٹ کے لیے اسی نے تخلیق کی ہے اور اسی کے واسطے ہر ایک چیز ورک کرتی ہے، کام کرتی ہے. تو اس کی سپرمیسی، اس کی بالادستی، اس کا اعلیٰ و برتر ہونا، اس کی جو فرسٹ پوزیشن ہے، وہ ابتدا ہے ہر چیز کے اندر. اور جب ہم ڈیوینٹی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو یہی خدا کا بیٹا اور خدا کا منصوبہ یہی کہ اس کا بیٹا اس دنیا کے اندر آئے اور ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے اندر اس دنیا میں آگر ہیومن نیچر لے کر اپنی جان سلیب پر قربان کرے. اور مردوں میں سے جب جی اٹھا تو دنیا میں سب سے پہلے جو مردوں میں سے زندہ ہونے والا ہے، اول درجہ جس کے پاس ہے، وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. کماری سے پیدا ہوا، یہ سارا ہیومن نیچر لی گئی ہے، یہ اس کی ڈیوینٹی ہیومینٹی. تو کرسٹولوجی کے اندر پاسٹر سائمن جو سپرمیسی ہے اس پہ بہت فوکس کرنا ہے، کیونکہ مسیح کی ذات کے سوا کوئی اور ہے نہیں ہے کہ جس کی یہ عظمت ہو، جس کی یہ فوقیت ہو، جس کی یہ فضیلت ہو، جس کو یہ اول درجہ ملا ہو کہ مخلوقات سے پہلے ہے. اور جتنی بھی چیزیں آسمان کی، زمین کی، وہ سب کچھ کو بنانے والا اور اس کو پھر آگے بلیور سنیے قائم رکھنے والا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. عبرانیوں پہلے باب میں یہی لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے ہر چیز کو سنبھالتا ہے. ہر چیز اسی میں قائم ہے اور اسی کے لیے ہے، اسی کے واسطے ہے، اسی کے وسیلہ سے ہے. تو یہ سپرمیسی میں ہم جب خدا کے بیٹے کی یہ ڈیوینٹی کے اندر یہ اس کا جو جلال دیکھتے ہیں، اس کی عظمت دیکھتے ہیں، تو خدا کے پروگرام، اس کے جو منصوبہ بلیورز کے لیے رکھا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے سپرمیسی کے حوالہ سے جو بات بتائی ہے کہ وہ ہائیسٹ پوزیشن رکھتا ہے، اس کی بالادستی ہر چیز کے اوپر ہے. اور جو معنی صاف ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ تمام اختیارات، پرنسپلٹیز، تمام پاز وہ صرف خدا کے بیٹے کے پاس ہے. اسی کے وسیلہ سے سب کچھ حقوق کے اندر آیا ہے اور وہ سب کچھ کو سنبھالتا ہے. سب چیزیں اسی میں قائم کر دی گئی ہیں اور وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں بھی فرسٹ بورن ہے، پلوٹا ہے اور ہر چیز کے اندر وہ اول درجہ رکھتا ہے. تو یہ سپرمیسی جو کرائسٹ کے حوالہ سے ملتی ہے. اور پھر جب افسیوں پہلے باب کی 22ویں
اور 23ویں آیت پڑھی گئی ہے تو اس کے اندر بھی سپرمیسی کے حوالہ سے بات کرتا ہے کہ ہر قدرت، ہر حکومت، ہر اختیار سے اسے، ہر نام سے اسے بلند کیا. تو پھر لکھا ہے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا گیا. تو یہ سپرمیسی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے. اسی کے نام کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے سب چیزیں پیدا ہوئی، اور سب کچھ پاسٹر سائمن دی بلیورز جو وہ چیزیں دنیا کی، یونیورس کی ہیں، وہ سب کچھ کرائسٹ کے پاؤں کے نیچے ہے. یعنی اختیارات، جو پاورز ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ خدا کا بیٹا رکھتا ہے. پالوس رسول افسیوں پہلے باب کی 23ویں آیت میں کہتا ہے کہ اسے سردار بنا کر، وہ جو سپرمیسی رکھتا ہے پاسٹر سائمن، جو مکاشفہ بلیورز ہمیں سمجھنا ہے، جس کی یہ سپرمیسی ہے، جس کی یہ عظمت ہے، جس کا یہ جلال ہے، جس کی یہ قدرت ہے ہر چیز کے اوپر، اسے کلیسیا کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا ہے. تو یہ کتنی بڑی گڈ نیوز، کتنا بڑا ہمیں خوش اور شادمان ہونا ہے. کرسٹولوجی کے اندر، علم المسیح کی جب ہم تعلیم لے رہے ہیں، خدا کا بیٹا ڈیوینٹی کے اندر، جب ہیومن نیچر کے اندر ہمیں دکھ رہا ہے، تو اس کی عظمت کو ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت پہ ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو ہے، اس کی ذات کا نقش ہے. قدرتیں، حکومتیں، اختیارات، ریاستیں، سب ناموں سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے. وہ خدا کا بیٹا ہے. دوسرا اکنوم ہے جو اس کی جلال کے اندر رہتا ہے، اس نور کی معراج کے اندر رہتا ہے. وہ اس دنیا کے اندر خدا نے اپنے بیٹے کو کلیسیا کے لیے ہیڈ بنا کر، اور ہیڈ کے لیے جو آرچ گریک ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے گریٹ، جس کا مطلب ہے چیف، جس کا مطلب ہے رولر، جس کا مطلب ہے بڑا، تو وہ سردار بنا کر ایک اس کی حاکمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو سپرمیسی سارے یونیورس کے اندر رکھتا ہے، سب کچھ جس کے پاؤں کے نیچے کر دیا گیا ہے، وہ کلیسیا کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے. وہ کلیسیا کی حاکمیت کے اندر اس کو لیا گیا ہے. وہ رولر ہے، وہ سردار ہے. جس طرح سردار غالبان کے حوالہ سے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ وہ پروٹیکشن کرتا ہے، اور جو کھو گئے تھے، جو گم شدہ بھیڑیں تھی، ان کے اوپر جو ہے وہ سردار غالبان مقرر کر دیا گیا، اور اس کی لازوال کہانت کا بھی بتایا. پر یہاں جو ہیڈ آف دا چرچ ہے، اس میں اس کی سپرمیسی کے حوالہ سے آج تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ جو کائنات، یونیورس کا مالک ہے، جس کے لیے بنی، جس کے وسیلے سے بنی، اس کو خدا نے ہیڈ بنا کر، یعنی سپرمیسی رکھنے والا کلیسیا کے اوپر ہیڈ بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ بدن کا اور اس کی معموری ہے، اور وہ بدن کا معمور کرنے والا ہے. تو جب بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہی معمور کرنے والا ہے، اور وہ جو ہیڈشپ کے اندر آیا ہے، اس کی فوقیت، اس کی فضیلت، اس کی بالادستی، اس کا اعلیٰ برتر ہونا، اس کا اول درجہ، وہ جو ابتدا ہے، انتہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا. وہ سب چیزوں سے پہلے اس کی اول پوزیشن. تو پھر وہ اول پوزیشن رکھنے والا جو ڈومینین رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر تسلط رکھتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے کر دی گئی ہیں پاسٹر سائمن. یہ سپرمیسی ہے اس کی، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے. تو کلیسیا کا ہیڈ بنا کر جو دے دیا گیا ہے، آگے لکھا ہے تاکہ اس کو معمور کرے. تو گویا اس کی معموری کے حوالہ سے بھی میں بتانا چاہوں گا، پر پہلے میں نے جو سپرمیسی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ اس کی ذات کے اندر کہ وہ کس طریقے سے اندیکھے خدا کی صورت کے اوپر اور تمام چیزوں کے اوپر اختیار اور قدرت رکھتا. اور پھر جب ہیومن نیچر کے اندر آیا، ہیومینٹی کے اندر چونکہ ڈیوینٹی رکھتا ہے، چونکہ فضیلت رکھتا ہے، چونکہ فوقیت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے ہے. تو اس لیے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے خود مردوں میں سے جی اٹھا، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں بھی فرسٹ بورن ہے، یعنی اس کی فرسٹ پوزیشن ہے مردوں میں سے زندہ ہونا. یہی اس کی فوقیت ہے، یہی اس کا جلال ہے،
اور بائبل مقدس کے اندر کلیسیوں پہلا باب 19ویں آیت میں پھر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، یعنی اس کے وسیلہ سے جس کے یہ فضیلت دی گئی ہے، اس نے اپنی جان قربان کر کے مسیح کے خون کے وسیلہ سے دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا، صلح کر لی۔ تو آپ بلیورز پاسٹر سائمن دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سپرمیسی ہے اس کی وجہ سے اس نے اپنی جان قربان کی، اور اسی کی وجہ سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا کا بیٹا پورے یونیورس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے کلیسیا کے اوپر جب ہیڈ بن گیا ہے تو تمام ابلیس کی قوت و موت گناہ کو اس نے شکست دی ہے۔ تو جب میں آپ کلیسیا کے اندر ہے، باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہے، اس کا بدن ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ کہا گیا مسیح کلیسیا کا سر ہے تو ہیڈ آف دا چرچ ہے، تو یہ ہیڈ جو بڑا ہونا ہے، تو اس میں ایک جو اگزامپل لی گئی ہے وہ بدن کا سر ہے۔ جیسے ایک ہیومن باڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہیڈ ہوتا ہے، تو گویا یہ اگزامپل لی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب بدن کی مثال پاسٹر سائمن لی گئی ہے تو ہیڈ کی، تو جس طرح ہیڈ کنٹرول کرتا ہے باڈی کو، اسی طرح یسوع مسیح ہیڈ کے طور پر جب ہم حکومت اور اختیار کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ڈومینین ہر چیز کے اوپر ہے، تو ایک یہ ہیڈشپ کے اندر آتا ہے۔ پر ایک ایگزامپل باڈی اور ہیڈ کی جو دی گئی ہے، تو جب مسیح کلیسیا کا سر ہے تو کلیسیا مسیح کا بدن ہے، تو جب باڈی آف کرائسٹ کہتے ہیں تو بدن کی مثال کے ساتھ جو یہ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح بدن کا سر ہوتا ہے، بدن کے اندر مختلف پارٹس اعضاء ہوتے ہیں، ان سب کو کنٹرول کرنے والا، جب وہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک ذرے کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، تو جب وہ کلیسیا کو ہیڈ بنا کر دے دیا گیا ہے، تو گویا جس طرح سر بدن کو کنٹرول کرتا ہے، ایک ایک پارٹ اس کے آرڈر کے اندر ہوتا ہے، اس کے حکم کے اندر ہوتا ہے، اس کے کنٹرول کے اندر ہوتا ہے، تو گویا کلیسیا مسیح کا بدن ہونے کی حیثیت سے، تو گویا ایک جسمانی مثال کے اندر بھی اور روحانی مثال کے طور پر بھی وہ ڈومینین رکھتا ہے، یعنی ہر حکومت اور اختیار کا سر ہے، یعنی حکومتیں، اختیارات، پاورز، اتھارٹی، پرنسپلٹیز، ہر چیز جو ہے اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تو جسمانی مثال کے حوالہ سے بھی بدن اور ہیڈ کی مثال میں وہ ہیڈ ہے، جس طرح ایک ہیڈ بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو سمبل لے کر تشبیہ دی گئی ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، تو گویا جس طرح ایک ہیڈ جو ہے وہ بدن، جسمانی بدن کو کنٹرول کرتا ہے، یسوع مسیح جو کلیسیا ہے اس کا بدن ہے، کیونکہ کلیسیا ہیومن بینگ کے اندر ہمیں ملتی ہے، روحانی طور پر مردوں میں سے جی اٹھی ہے یسوع مسیح کے ساتھ۔ تو گویا بدن کے اندر جب ہم دنیا کے اندر ظاہر کرتے ہیں تو کلیسیا کا یہ وجود بے شک کبھی جسم کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا ہیڈ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ تو جسمانی مثال سے ہم ہیڈ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک ہیڈ کنٹرول کرتا ہے باڈی کو، اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے ہے، حکومت اختیارات وہ کلیسیا کو دے دیا گیا ہے، ریزن تاکہ وہ بدن کو معمور کرے، کلیسیا کو معمور کرے۔ تو معمور کرنے والا پہلے سپرمیسی کے اندر ہوگا، فلنس کے اندر ہوگا، ڈیٹی کے اندر ہوگا، تو وہ کسی چیز کو معمور کر سکتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کو معمور کرنے والا جو ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے بنایا ہے، جس کے وسیلہ سے چیزیں قائم ہے۔ تو یہ سپرمیسی آف کرائسٹ ہے، یعنی سب چیزوں سے پہلے ہے، فرسٹ ان پوزیشن۔ تو جو ابتدا جب ہم کہیں گے تو ایک ورڈ ہی کے اندر اس کی پاسٹر سائمن جو ہے فرسٹ پوزیشن ہمیں مل جاتی ہے، اسے ہیڈ بنا کر کلیسیا کو دے دیا ہے۔ تو آپ جانیے اور بلیورز آپ جانیے کہ کلیسیا کی کتنی اہمیت ہے، کہ اس کی سپرمیسی جس کی وجہ سے ہے، جو کائنات میں رکھتا ہے خدا کا بیٹا، وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، وہ ہمارا ہیڈ ہے، وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر کلوسی دوسرے باب کے اندر لکھا ہے، بلیورز غور سے جس کے اوپر فوکس کرنا ہے، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور وہ ہر حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اور اس سے پہلے لکھا ہے، کوئی تمہیں فلسفی اور لا حاصل فریب
سے شکار نہ کر لے. دنیا کا نالج, دنیا کے میتھ, دنیا کا سائنٹسٹ, کوئی شخص بھی مسیح سے بڑا نہیں ہے. کوئی میتھ جو مسیح کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس کی سپرمیسی کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی بہک کر موجوں کی طرح دنیا میں نہ چلا جائے. ہمارے پاس جو فضیلت ہے وہ صرف کرائسٹ خدا کا بیٹا رکھتا ہے. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے, اسی کے واسطے, اسی میں قائم ہے. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ, اس کی ذات کا نقش ہے, اور وہ ہیڈ بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا ہے. یعنی کلیسیا کا جو سردار ہے, کلیسیا کا جو ہیڈ ہے, جس کے پاس ہیڈ شپ ہے, وہ ہیڈ شپ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے پاس ہے. وہ ہمیں دے دیا گیا ہے. اور کرسٹولوجی میں جب ہم مسیح جو کلیسیا کا سر ہے اس کی سپرمیسی اور فلنس کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور میں نے سپرمیسی کے حوالہ سے بتایا ہے کہ وہ پورے یونیورس میں ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے اور سب چیزوں سے پہلا ہے, اس لیے اسے کلیسیا کا ہیڈ بنا کر دیا گیا ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ کلیسیا کا کیا معیار جو ہے اس دنیا کے اندر دے دیا گیا ہے. اور جب وہ معمور کرنے والا ہے, کیونکہ سپرمیسی کی وجہ سے اس کا اعلیٰ معیار ہے, اعلیٰ اور برتر ہے, عظمت اس کی ہے, فضیلت اس کی ہے, فوقیت اس کی ہے, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے ہیں. جب ہیڈ بنا کر دیا ہے تو وہ باڈی آف کرائسٹ یعنی بدن کو معمور کرنے والا ہے. مجھے آپ کو معموری کے اندر لانے والا صرف خدا کا بیٹا ہے. تو ابھی میں نے ڈاکٹرن آف سپرمیسی کے حوالہ سے, ہیڈ آف دا چرچ کے حوالہ سے بتایا. تو اس کا معمور کرنے والا یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اور جب معمور کرتا ہے تو یہ اس کی فلنس کو بھی ہمیں اسی طرح پتا ہونا چاہیے. اور ڈاکٹرن آف فلنس کے حوالہ سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. پاسٹر سائمن, ابھی میں نے ڈاکٹرن آف ہیڈ آف دا چرچ اور ڈاکٹرن آف سپرمیسی کے حوالہ سے بیان کیا, اور اب میں ڈاکٹرن آف فلنس کے حوالہ سے بلیورز بتانا چاہوں گا. فلنس معموری یعنی یہ خدا کی ذات, گاڈ ہیڈ کی بابت ہے. یعنی الوہیت کی ساری معموری مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تو جب ہم فلنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیٹی کی بات کرتے ہیں, یہ گاڈ ہیڈ کی بات کرتے ہیں. تو گویا یسوع مسیح جو سپرمیسی میں میں نے بتایا کہ وہ اول درجہ اس کا ہے, وہی خدا کا بیٹا ہے, ڈیٹی رکھتا ہے, الوہیت رکھتا ہے, اور اس میں سکونت کرتی ہے. اور پاسٹر سائمن پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے, باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے. یعنی خدا کا بیٹا ابتدائی سے خدا کی ذات کے اندر الوہیت رکھتا ہے, دوسرا قانون ہے. پر جب ہیومن نیچر کے اندر آیا ہے, جب ہیومینٹی کے اندر آیا ہے, تو لکھا ہے کہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے. تو وہ ہیڈ ہے کلیسیا کا, بنا کے دے دیا گیا ہے, جس کے پاس فلنس ہے, جو معمور کرتا ہے. تو معموری جو دنیا کے اندر ہر چیز کے اوپر ہے, اور کلیسیا کے اندر معمور کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا ہے, اور اس نے اپنی جان قربان کر کے پہلے تو بلیورز خدا کے ساتھ صلح کرائی اور ایک کر لیا. تو یہ اس کی معموری کی وجہ سے اس نے ہمیں معمور کیا ہے کہ ہماری صلح کرا دی ہے, جس کے لیے بلیورز غور کیجئے جو ہمیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کے اندر ملتا ہے, اور یوحنا کہتا ہے اس کی معموری میں سے ہم نے پایا فضل پر فضل. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی فلنس کے اندر سے ہمیں فضل ملا ہے, اور فضل سے ہمیں نجات ملی ہے, ہم پر رحم ہوا ہے, ہم نے خدا کو جانا ہے, اس کی فیور ہمیں ملی ہے. خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے سے اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمایا ہے, ہمیں فیور دی ہے. تو یہ جو پکچر میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے ہماری زندگیوں کے اندر یہ فضل انڈیلا ہے, ہماری زندگی کے اندر رحم کیا ہے, اور نہ صرف ہمیں نجات دی بلکہ پاک روح انڈیلا ہے. اور داؤد کہتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ فلنس جو ہمیں مل رہی ہے ہماری زندگیوں کے اندر, یہ معموری آئی ہے. تو لکھا ہے وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. تو گویا گریس اینڈ ٹروتھ جو معموری کے اندر خدا کی ذات کی ایٹریبیوٹ نیچر ہمیں ملتی ہے, فضل اور سچائی کے ساتھ
یہ معموری اس نے ہمارے اندر لائی ہے. تو یہ ہیڈ بن کر ہی جو ہے اس نے ہمیں معمور کیا ہے. اور یہ سپرمیسی جب اس کی تھی اور تب وہ فلنس ہماری زندگی کے اندر لے کے آیا ہے. تو گویا جب ہم ہیڈ آف دا چرچ کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ہیڈ ہے, بدن کا ہیڈ ہے, باڈی آف کرائسٹ کا, تو اس کی سپرمیسی, اس کا اول درجہ, پھر اس کی معموری, اور معموری میں سے جو نہ کہتا ہے ہم نے پایا فضل پر فضل. یعنی اس قدر رحم کر دیا کہ ہم گنہگاروں کو نجات دی اور اپنے خون سے اسے باپ کے ساتھ ہمارا میل کرا دیا, صلح کرا دی. تو یہ نہایت فلنس ہے جو میری آپ کی زندگی میں جو آئی ہے. اور پھر مردوں میں سے جب جی اٹھا اور آسمان پر خدا کے دائنے ہاتھ پاسٹر سائمن بیٹھا ہے, اور وہاں سے ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر بھیجا, تاکہ جس طرح انوائنٹنگ آئل انڈیل کر معمور کیا جاتا تھا, اس کو جیسے داؤد کہتا میرا پہلا لبریز ہوتا ہے, معموری کی بات کر رہا ہے. اور یہی بات جب اعمال پہلے باب اس کی 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں, روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو یہ قوت جو ہے, پار جو ہے, یہ خدا کا بیٹا ہماری زندگیوں کے اندر انڈیلتا ہے تھرو ہولی اسپرٹ. تو یہ فلنس ہے, یہ معموری جو ہے, یہ خدا کی ذات نے ہماری زندگیوں کے اندر ڈالی ہے, ہمیں معمور کرنے والا ہے. تو ہیڈ شپ کے اندر اگر وہ سپرمیسی نہیں رکھتا تو وہ ہمیں معمور نہیں کر سکتا. تو جب وہ سپرمیسی رکھتا ہے, وہ اول درجہ رکھتا ہے, تمام چیزوں سے پہلے ہے, تو وہ اس قابل ہے کہ ہمیں نجات دیتا ہے, ہم پر رحم کرتا ہے, فضل پہ فضل کرتا ہے, برکتیں ہماری زندگیوں کے اندر انڈیلتا ہے. تو پھر یہ روحانی برتن میں آپ کلیسیا, اس کو وہ بھر رہا ہے, اس کے اندر اپنی معموری انڈیل رہا ہے. جس طرح ہم سلاطین کی کتاب کے اندر ایک بیوہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ الیشا کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو الیشا نے کہا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا آئل ہے. تو اس نے کہا جا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ اور آفٹر پریئر ان برتنوں کو بھرنا شروع کر. تو وہ پھر تیل انڈیلتی چلی گئی اور برتن بھرتے چلے گئے. تو یہ تو میریکل سے وہ برتن جو ہے بھرتے چلے جا رہے تھے. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں سے کہا کوئی اور برتن لاؤ. یعنی اس قدر فلو تھا, اس قدر بلیسنگ تھی. یہ تو خدا نے وہاں معجزہ کیا, پر یہاں تو خدا کا بیٹا جو سپرمیسی رکھتا ہے, جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے, کلیسیا کا ہیڈ ہے, تو اس نے روح القدس ہماری زندگیوں میں انڈیلا ہے, بخشا ہے. وہ انڈیلتا ہے, روح کو ہمارے اندر بھیجا ہے, جس کی وجہ سے ہم خدا کی ذات پہ, مسیح کی صورت پہ ڈلتے چلے جا رہے ہیں. تو گویا یہ معموری, اس کی معموری میں سے ہم نے پایا, یعنی فضل پر فضل پایا. ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں میں آیا, پھر وہ اطمینان ہماری زندگیوں میں عطا کرتا ہے. لکھا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اور جب ہم اعمال کی کتاب کے اندر بلیورز پڑھتے ہیں تو شاگردوں نے دکھوں کے اندر منسٹری کو سر انجام دیا, اور جہاں پر ان کو دھکے ملتے ان کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا, ان کو سفرنگ دی جاتی. تو لکھا ہے وہ خوشی سے معمور ہو جاتے. تو یہ معموری ہمارے اندر خدا کے بیٹے نے رکھی ہوئی ہے, تب اس بے دین دنیا کے اندر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, اور ہمارے چہروں سے اس کا جلال دکھتا ہے. تو یہ جو فلنس ہے, یہ خدا کا بیٹا ہی جو سپرمیسی کے اندر ہے, جو اعلیٰ درجے کے اوپر ہے, جو فرسٹ ان پوزیشن ہے, جو ابتدا ہے, جس کے وسیلہ سے سب چیزیں بنی ہیں, سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے, اس نے ہمیں معمور کیا اور وہ بدن کا معمور کرنے والا ہے. تو یہ جو ہیڈ آف دا چرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چرچ جو گریک ورڈ ایکلیزیا ہے, جس کا مطلب ہے کانگریگیشن, ہولی پیپل, تو یہ مقدسوں کی جماعت کو وہ بھرتا ہے, معمور کرتا ہے, تاکہ کلیسیائی فیلوشپ میں وہ ثابت کریں اپنی اس معموری کو, فلنس کو. اور لکھا ہے کوئی, جیسا میں نے بتایا کہ کوئی تمہیں اس فیلوشپ لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے, تو دنیا کے اندر کوئی معمور نہیں کر سکتا. ہماری زندگیوں کے اندر معموری جو آئی ہے, ہمیں نیا بنا دیا گیا ہے, ان برتنوں کو پاک کر دیا گیا ہے, ہولی کر دیا گیا ہے, کلیسیا کو روز روز معمور کر رہا ہے تاکہ اس کی ورشپ کرے, اس کی عبادت
کرے اس کی صورت پہ ڈلتی چلی جائے. تو ہیڈ آف دا چرچ کے اندر یہ جو ہیڈ بنایا گیا ہے تاکہ ہمیں معمور کرے، بدن کا معمور کرنے والا ہے. بدن کا ایک ایک پارٹ، کلیسیا کا ایک ایک فرد اس میں بھرپوری کے ساتھ، معموری کے ساتھ جو ہے دکھنا چاہیے. اور داؤد نے خوبصورت بات کہی ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی سے یہ معموری کو دکھائیں کہ اس نے معمور کیا ہے. معمور اس لیے کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور سپرمیسی رکھتا ہے، اول درجہ رکھتا ہے. اس لیے ڈاکٹر فلنس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری، ساری الوہیت اپنے بیٹے کے اندر رکھے. تو الوہیت کی ساری معموری اسی مجسموں کا سکونت کرتی ہے اور وہ ہر حکومت اور ہر اختیار کا سر ہے. کویشچن کے اندر بھی پوچھا گیا کہ بدن ترقی کرے کا کیا معنی ہے، اور اس کے اوپر میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پھر کیا کاز ہے، کیا ریزن ہے جو آپ نے پوچھا کہ ہیڈ آف دا چرچ بنانے کی کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ معمور کرنے والا ہے تو اس کی کاز کیا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل بیان کروں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. کرائسٹ کا ہیڈ بننا اور کلیسیا کو معمور کرنا کی وجہ بتائیں، اور شوہر بیوی یا دلہا دلہن میں ہیڈ اور سر میں بھی وننس اور فلنس کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی کہ برہ کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس کا مطلب بتائیں، اور مقدسوں اور کلیسیوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے. بلیورز، پاسٹر سائمن ہیڈ آف دا چرچ، جو خدا کا بیٹا کلیسیا کے اوپر ہیڈ جو بنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے، اور اس کی سپرمیسی کو ہم نے جانا ہے، اور اس کی فلنس کے حوالہ سے وہ ہمیں معمور کرنے والا ہے، اور اس نے ہمیں معمور کیا ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے. اور افسیوں جو چوتھے باب کے اندر میں نے پڑھا، جو آسمانوں سے اوپر جو ہے گیا ہے، یعنی اپنی جان صلیب پر قربان کی، تاکہ ہر چیز کو جو آسمانوں کے اندر ہے، زمین کے اندر ہر چیز کو معمور کرے، اور اس کے خون سے آسمانوں کی، زمین کی ہر چیز کو پاک کر دیا گیا ہے، اور وہ ہیڈ کلیسیا کا ہے. آگے جو بلیورز کاز ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، اور اس کے لیے جو 5 فولڈ منسٹری دی گئی ہے، یہ بہت بڑی جو خدا کی بلیسنگ ہے. چونکہ خدا کا بیٹا جو ہمارا ہیڈ ہے، جو کلیسیا کو دے دیا گیا ہے معمور کرے، تو معمور کرنے کے لیے جو 5 فولڈ منسٹری دی گئی ہے، رسول، چرواہے، ایونجلسٹ، استاد، نبی، آگے لکھا تاکہ یہ کاز جو ہے جو کلیسیا کو دے دیا گیا ہے اور یہ منسٹری دی گئی ہیں تاکہ کلیسیا معمور ہو، تاکہ مقدس لوگ یعنی کلیسیا کامل ہو. تو خدا کا بیٹا جو ہیڈشپ کے اندر ہے، ہمارا سردار ہے کلیسیا کا سر ہے، وہ معموری بخشتا ہے، اور اس کے لیے تاکہ مقدس لوگ کامل بن جائے، یعنی معمور ہو جائے، اس قدر معموری کے اندر آ جائیں کہ وہ ساری منسٹری اس کے ذریعے سے خدا کا سارا علم، نالج لے کر ایک کامل انسان بن جائے. جب ہم کامل انسان کی بات کرتے ہیں تو جس طرح خدا کا بیٹا ہیومینٹی کے اندر آ کر کامل انسان کے طور پر دکھا، تو گویا وہ سپرمیسی رکھتا تھا، ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا تھا. اور جب وہ ہیڈ ہے تو پھر کلیسیا کو بھی اسی طرح وہ اس نالج کے اوپر، قدرت کے اوپر، اختیار کے اوپر لے جانا چاہتا ہے، تاکہ پہلی بات مقدس لوگ کامل بنے، دوسری بات خدمت گزاری کا کام کیا جائے. یعنی دنیا کے اندر جو منسٹری ہو رہی ہے، تو کرائسٹ کی سپرمیسی کو جب جانتے ہیں، اس کی فلنس کو جانتے ہیں، الوہیت کو جانتے ہیں، وہ ہیڈ ہے، وہ معمور کرتا ہے، اور اس نے خادموں کو، مقدسوں کو معمور کیا ہے. اور جب جا کر انجیل سنائیں گے، گواہی دیں گے، خدمت کریں گے، اور جو بڑے بڑے میریکل وقوع کے اندر آتے ہیں، بڑے بڑے گنونے، گنہگار، بدکار جو ہے توبہ کر جاتے ہیں، تو اس معموری کے سبب سے، اس سپرمیسی کے سبب سے جو ہیڈ کے اندر ہے، کلیسیا کے سر کے اندر ہے، یسوع مسیح کے اندر ہے، پاسٹر سائمن اور بلیورز، تبھی خدمت گزاری کا کام ہو رہا ہے. اس کے رزلٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا کے بیٹے نے دنیا کا پاپ سے میل کرایا، اور اب جو کلیسیا کو یہ اختیار دیا گیا ہے، کلیسیا کو رول قدس دیا گیا ہے، قوت دی گئی ہے، تاکہ اسی طرح ان منسٹریز کے ذریعے سے، جس میں اپوسٹل، پروفیٹ، پاسٹرز، ایونجلسٹ، بائبل ٹیچر،
یہ گواہی دے کلیسا کا ایک ایک ممبر جو ہے وہ اس کے آرڈر کے اندر ہو، جس طرح بدن کی مثال دی گئی ہے کہ بدن کے سارے پارٹ جو ورک کرتے ہیں. تو جب یہ ٹرم یوز کی گئی ہے چوتھے باب افسیوں میں، تاکہ جو مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے. آگے لکھا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے، اور لکھا ہے تاکہ بدن ترقی کرے. تو یہ ٹرم بدن کی لی جا رہی ہے. باڈی کے اوپر جب ہیڈ ورک کر رہا ہوتا ہے، ہیڈ کا آرڈر چلتا ہے، جو باڈی ہیڈ کے مطابق ورک کرتی ہے تو باڈی ترقی کرتی ہے. تو لکھا ہے ہر جوڑ کی مدد سے، ہر جو بون ہے، لیگامنٹس ہے، جوڑ گٹ کر اس محبت کی تاثیر کے مطابق جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو باڈی جس طرح گرو کرتی ہے لو سے، اس کی ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، نسیں، کٹھے جو ہے سر کے ساتھ، ہیڈ کے ساتھ اگر پیوستہ ہیں تو باڈی ترقی کرے گی. تو جب ہم ہیڈ آف دا چرچ میں اس کی سپرمیسی اور فلنس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو گویا کلیسیا کی ترقی اسی وقت نظر آئے گی جب وہ ہیڈ کے کنٹرول کے اندر چلے گی، آرڈر کے اندر چلے گی. وہ کلیسیائیں برکت پاتی ہیں جیسے ٹیمپل گاڈ. کلیسیا میں مقدس آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کلیسیا ورشپ کرتی ہے، کس طرح یونٹی کے اندر ہے، کس طرح کلام کے اندر ہے. ہر خادم، ہر ممبر جو ہے وہ اس آرڈر کے اندر ہے. اور جب یسوع مسیح کو اپنا ہیڈ وہ مانتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ کلیسیا گرو کرے گی، کلیسیا کی میچورٹی نظر آئے گی، اور وہ مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے گی. تو جو ہائٹ ہے، جو سپرمیسی ہے، جو مسیح کا قد کاٹ ہے، جو وہ اعلیٰ و برتر ہے، اس کا بدن بھی ویسے ہی اس دنیا کے اندر پاسٹر سائمن نظر آئے، دکھے. اور اگر نہیں دکھتا کلیسیاؤں کے اندر تو اس کا مطلب ہے وہ سپرمیسی کو نہیں سمجھے، وہ اپنے ہیڈ کی بات کو نہیں سمجھے، اس کے مرتبے کو نہیں جان رہے، اس کی ہیومینٹی کے اندر جان قربان کرنا اس کو نہیں سمجھ رہے، اس کی ڈیوینٹی کے اندر اس کا جی اٹھنا نہیں سمجھ رہے. تو جب ہم سپرمیسی کو سمجھتے ہیں، اس کی فلنس کو سمجھتے ہیں کہ کس قدر اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم پر رحم کیا ہے، اس کی معموری میں سے ہم نے فضل پہ فضل پایا ہے، روح القدس پایا ہے. روح القدس کے وسیلہ سے پاسٹر سائمن بلیور لو ہمارے اندر انڈیلا ہے، اور محبت سے ہڈیاں، پٹھے، نسیں گٹھ کر، جڑ کر، سر کے ساتھ پیوستہ ہو کر آگے بڑھتی ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اس محبت کو، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی کو جانیں جو جاننے سے باہر ہے. تو گویا اس کی معموری کے اندر سے وہ جو لو ہمارے اندر ڈالا گیا ہے، کلیسیا اس محبت کو لے کر، محبت کی تاثیر سے پٹھوں کے ساتھ، نسوں کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ ہر ایک جڑ کر ونس کے اندر، یگانگت کے اندر وہ اس پوزیشن کے اوپر آئے گا اگر ہیڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر اس کی کلیسیائی فیلوشپ ٹھیک ہے، اگر وہ ان باتوں کو جانتا سمجھتا ہے، فلنس اور سپرمیسی کو، کہ وہ میرا ہیڈ ہے کلیسیا کا. تو پھر اس کی زندگی کے اندر آپ عجائب دیکھیں گے، اس کی زندگی ٹرانسفارم آپ کو ملے گی. مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام ہو، اور مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائے، تاکہ مسیح کا بدن، باڈی آف کرائسٹ جو ہے یہ ترقی پائے. اور جب ہم چرچ کہتے ہیں، کلیسیا کہتے ہیں، یا باڈی آف کرائسٹ بدن، تو یہ ایک ہی بات ہے. کلیسیا اس کے چوزن پیپل، چنے ہوئے لوگ. روحانی ٹرم میں جب ہم لیتے ہیں، تو جب بدن کی ٹرم کے اندر لیتے ہیں تو ہیڈ اور باڈی کے، جس طرح ہیڈ کنٹرول کرتا ہے اسی طرح باڈی جو ہے وہ گرو کرتی ہے. تو اگر ہیڈ اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے تو اس کی باڈی ایب نارمل ہوگی، وہ باڈی جو ہے اس کے اندر کوئی زور نہیں ہوگا. پر کلیسیا کا جو ہیڈ ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس کے اندر وہ قدرت، وہ اختیارات، اس کی سپرمیسی اور ڈیٹی، الوہیت کی ساری معموری، ہر حکومت، ہر پار کا وہ اختیار ہے، قدرت کا اختیار ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے، اسی کے لیے. تو پھر آپ دیکھیے جب وہ کلیسیا کو بلیورز دے دیا گیا ہے، وہ ہمارا ہیڈ ہے، تو پھر اس کی باڈی جو ہے، اس کا بدن ترقی کرے. تو ترقی تبھی کرے گا جب ہیڈ سے پیوستہ رہے گا، ہیڈ سے جڑا رہے گا. تو پالوس رسول کہتا ہے کوئی تمہیں فرشتوں کی عبادت یا خاک ساری کی عبادت میں ڈال کر وہ اس الوہیت سے، اس جو ہیڈ سے دور نہ کر دے. تو جو ہمارے پاس جو نالج آف کرائسٹ کرسٹولوجی کے اندر ہے، مکمل طور پر اس کے سپرمیسی کو جانے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اسی کی ورشپ ہے، اسی کے وسیلے سے سب کچھ
وقوع کے اندر آیا ہے تو پھر ہم گھٹ کر جڑ کر جس طرح ایک بدن تو کلیسیا کا ہیڈ جب کہا جاتا ہے تو بدن اور ہیڈ کے اندر ایک مثال ہے، اور روحانی طور پر جو ہے ہر حکومت اختیار یعنی ہر چیز کے اوپر وہ ہیڈ شپ رکھتا ہے۔ پھر کویسچن جو پاسٹر سائمن نے کہا شوہر بیوی کے حوالہ سے یا دولہا دلہن کے حوالہ سے، اس میں بھی ہیڈ شپ جو مثال بائبل میں دی گئی ہے، اور پالوس رسول کہتا ہے میں نے تمہاری نسبت ایک ہی شوہر کے ساتھ کی۔ کرائسٹ کے ساتھ ہماری وابستگی ہے ہسبینڈ وائف کی حیثیت سے جس طرح ہوتی ہے، تو اس ایگزامپل کے اندر یا دولہا دلہن کی ایگزامپل کے اندر تو گویا جو دلہن ہے اس کا ہیڈ دولہا ہوتا ہے، وائف اس کا ہیڈ جو ہے شوہر ہوتا ہے، تو گویا جو ہیڈ شپ کے انڈر جو پروان چڑھتی ہے شوہر یہ ہیڈ شپ کے اندر آتا ہے۔ اور پالوس رسول رومیو 7 باب کے اندر کرتا ہے جب کسی کا شوہر مر جائے تو وہ عورت دوسرا شوہر کر سکتی ہے، پر ہم شریعت کے اعتبار سے اس لیے مر گئے یعنی یسوع مسیح کے بدن میں شریعت کے وسیلے سے مر گئے تاکہ دوسرے کے ہو جائے جو زندہ ہے، تو یسوع مسیح زندہ ہے، اور یہ ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر اول درجہ سپرمیسی یہ یسوع مسیح ہی رکھتا ہے، وہی شوہر جو ہے کلیسیا کا ہے، وہی ہیڈ کے اندر ہے۔ تو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دولہا دلہن کی حیثیت سے تو شوہر جب وہ ہیڈ ہے تو وہ بدن کا معمور کرنے والا ہے، کلیسیا کا معمور کرنے والا ہے۔ تو بلیورز باڈی اور ہیڈ کی مثال کے اندر بھی جو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور شوہر بیوی اور دولہا دلہن کی مثال کے اندر بھی، اور جب باڈی کی اگزامپل دیتا ہے تو پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 12 باب میں پاسٹر سائمن یہ کہتا ہے کہ جس طرح بدن کے مختلف اعضاء ہیں سب مل کر جو ہے ایک باڈی ہے اور وہ سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہ کوئی قوم والا رہا نہ کوئی غیر قوم، نہ کوئی ویشی رہا نہ کوئی سکوتی، یعنی کوئی جو نچلے طبقے کا ہے یا کوئی خانہ بدوش، کوئی اب جو ہے غریب امیر آزاد غلام قوم یہودی یونانی نہیں رہا، سب اس ہیڈ کی وجہ سے اس باڈی آف کرائسٹ کے اندر جس طرح بدن کے تمام پارٹس مل کر ایک بدن ہوتا ہے، تو یسوع مسیح کی جو سپرمیسی ہے اور اس کا جو ہمیں معمور کرنا ہے ایک بدن کے اندر لینا ہے، تو اس بدن کی مثال کے اندر بھی جو ہیڈ ہوتا ہوا ہم اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے ہیں تو ایک ہیں، اور شوہر اور بیوی کی حیثیت سے بھی وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے جو زندگی دے سکے۔ تو کلیسیا جو برا کی دلہن ہے جو بیوی کا درجہ رکھتی ہے، اب اس دنیا کے اندر اس کو معمور کر رہا ہے، اس کو محبت کے اندر پروان چڑھا رہا ہے ان خدمتوں کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے، تاکہ کلیسیا ورشپ کرے۔ تو یہاں جو ہیڈ آف دا چرچ کا جو کاز ہے وہ کلیسیا ترقی کرے، بدن ترقی کرے، کلیسیا ترقی کرے، تو اس کی ترقی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک پہنچ رہا ہے۔ تو جو اس میں بھید دینا چاہوں گا، جو کاز ہے ہیڈ آف دا چرچ جو سپرمیسی اور پار رکھتا ہے، الوہیت رکھتا ہے، یعنی ہم خدا کے اس درجے تک یعنی الوہیت مسیح کے قد تک اس الوہیت میں بڑھے، اس کی پہچان میں بڑھے، لکھا ہے اس کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان کے اندر اس قدر پہچان ہو جائے کہ ہم یسوع مسیح کی طرح دکھنا شروع ہو، جس طرح پالوس رسول پاسٹر سائمن بلیور کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں۔ تو گویا جب ہم ہیڈ آف دا چرچ میں اس کی سپرمیسی اور اس کی فلنس کے اوپر غور کرتے ہیں، اور دولہا دلہن یا شوہر اور بیوی کی حیثیت کے اندر، تو یہ وننس ہے۔ تو کرائسٹ جو ہیڈ ہے اس کی باڈی کے ساتھ ہماری یگانگت اس طرح کی ہو کہ جو نیچر جو سپرمیسی کرائسٹ ہیڈ کے اندر ہے وہ باڈی کے اندر آئے، وہ پارٹس کے اندر آئے، وہ چرچ کے ایک ایک ممبر کے اندر دکھے، وہ بلیورز کے اندر دکھے، وہ اختیارات دکھے، ہر پارٹ کا فنکشن چرچ کے اندر دکھے، پھر جو ہے وہ باڈی جو ہے ترقی کرے گی۔ تو آپ بلیورز جانیے کہ فیلوشپ کس قدر ضروری، اس کی یگانگت کلیسیا کی بتاتی ہے، کلیسیا کا ورشپ ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ہیڈ کے ساتھ اپنے سر کے ساتھ پیوستہ ہے، جڑی ہے، اور آپس میں بھی گٹھ کر جڑ کر پیوستہ ہو کر جو ہے محبت کی اس تاثیر کے مطابق روز بروز جو ہے وہ قد پکڑتی ہے، بڑھتی اور ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ تو گویا جو ہیڈ بدن کا معمور کرنے والا ہے
تاکہ بدن ترقی کرے. یعنی جس طرح بدن محبت کی تاثیر سے سر کے ساتھ جڑے رہنے سے ترقی کرتا ہے، اسی طرح ہیڈ آف دا چرچ، ہیڈ جو سپرمیسی اور فلنس کے حوالہ سے جو خدا کی ذات کا نقش ہے، اس کے جلال کا پرتو ہے، اندیکھے خدا کی جلال کی صورت ہے، اسی کی وسیلہ سے، اسی کے واسطے. تو گویا یہ بدن کا ترقی کرنا اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے ہے، اسی سے قائم ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کتنا شکر کریں اور کس قدر باریکی کے ساتھ اپنے ہیڈ کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ، مسیح کے ساتھ، بیوی کی حیثیت سے، دلہن کی حیثیت سے روز بروز میچور ہوتے چلے جائیں، قد پکڑتے چلے جائیں. باڈی آف کرائسٹ یعنی بدن ترقی کرتا چلا جائے، اس کی گروتھ نظر آئے، منسٹریز کام کرتی نظر آئے، ورشپ کرتی نظر آئے، اور ایک ایک بلیور سٹرونگ پوزیشن کے اندر ہو. کیونکہ ہیڈ آف دا چرچ سپرمیسی رکھتا ہے، ہیڈ آف دا چرچ جو ہے ڈیٹی رکھتا ہے، الوہیت رکھتا ہے. تو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر کرسٹولوجی کی یہ ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ کلیسیا کے اندر وہی زور ہو، وہی حشمت ہو، وہی طاقت ہو، وہی معرفت، حکمت، سمجھ ہماری زندگی کے اندر ہو، روح القدس کی نعمتیں ہوں، برکتیں ہوں. یعنی سمجھ کے اندر، دانائی کے اندر جو ہیڈ کے اندر ہے وہ باڈی کے اندر، اور باڈی کی اسپرچل گروتھ، کلیسیا کی اسپرچل گروتھ بتائے گی کہ وہ اپنے ہیڈ سے وابستہ ہے. تو ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کے بلیورز اور دنیا بھر کے خادموں کلیسیوں سے یہ کہوں گا کہ ہم اس ہیڈ سے جو جڑے ہوئے ہیں آپس میں جڑ کر اس محبت کی تاثیر سے اس لمبائی چوڑائی کو، گہرائی کو جانے، تاکہ محبت کے اندر، اس میں آگے لکھا ہے محبت میں خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جائے. تو گویا اگر محبت کلیسیا کے اندر موجود ہے، روح القدس کی نعمتیں موجود ہیں، وہ منسٹریز موجود ہیں، ورشپ موجود ہے، گٹھ جڑ کر ہم اس لو کے اندر ثابت کر دیں کہ ہم اس ہیڈ کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم ڈیٹی کی اس پوزیشن کو حاصل کریں گے. تو ہیڈ آف دا چرچ کے اندر جو سپرمیسی اور فلنس کی ڈاکٹرن کا جو میں بتا رہا ہوں، وننس کی ڈاکٹرن کا بتایا جا رہا ہے، تو بدن اور ہیڈ کے حوالہ سے، شوہر بیوی اس میں ہیڈ کے حوالہ سے، تاکہ بدن ترقی کرے، تاکہ کلیسیا ترقی کرے. اور جیسا ہمارا ہیڈ ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، وہ معمور کرنے والا ہے، اس کی تابع داری کے اندر آپس میں گھٹ کر جڑ کر اس سپرمیسی کو، اس فلنس کو سمجھتے ہوئے ہم وننس اور اس فلنس کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور بلیورز کے برا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو اس کے حوالہ سے بیان کروں گا کہ باڈی آف کرائسٹ، مسیح کی دلہن، برا کی بیوی جو گٹھ جڑ کر بڑھ رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. پھر سیکنڈ کمنگ ہوگی، اس کے حوالہ سے میں بتانا چاہوں گا. پاسٹر سائمن اور بلیورز سپرمیسی کے حوالہ سے، فلنس کے حوالہ سے، وننس کے حوالہ سے، جب کلیسیا کا ہیڈ بنا کر، سردار بنا کر دے دیا گیا ہے، تو جو سپرمیسی خود وہ برتر اور اعلیٰ فرسٹ پوزیشن رکھتا ہے، اسی طرح وہ لے پالک فرزندوں کلیسیا باڈی آف کرائسٹ کو وہ تیار کر رہا ہے. اور جب لکھا کہ مکاشفہ 19ویں باب میں کہ برا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو یہ تیار فلنس کے حوالہ سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس کی معموری کے اندر، الوہیت کے اندر، وہ راست بازی کے کاموں، پاکیزگی کے اندر، اس جلال کے اندر، اس میچورٹی کے اندر جو ہیڈ کے اندر ہے، باڈی آف کرائسٹ کلیسیا برا کی بیوی، اس نے تیار کر لیا اپنے آپ کو. تب کرائسٹ اس کو لینے کے لیے آئے گا. تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ تیاری ابدیت کے لیے ہو رہی ہے، یعنی جو خدا کی ذات ازل سے ابد تک ہے، کلیسیا بھی اس کے اندر شامل ہو جائے، اس وننس کے اندر، اس فلنس کے اندر، اس ڈیٹی کے اندر. جو سپرمیسی خود خدا کا بیٹا رکھتا ہے ہیڈ، وہ بدن کا معمور کرنے والا ہے، اور بدن کلیسیا برا کی بیوی اس نے اپنے آپ کو تیار کر لی. اور زبور 45 کے اندر یہی لکھا ہے، دلہن کا لباس ہے زر بفت کا ہے، اور مہین کتانی کپڑا پہننے کا اسے اختیار دیا گیا. تو یہ اختیار کا مطلب ہے کہ وہ جو سپرمیسی جو کرائسٹ کی ذات کے اندر ہے، روح القدس کی قدرت سے اور اس ہیڈ کی وجہ سے جو ہمارے اندر شفٹ ہوئی ہے، اس اتھارٹی کے سبب سے پاکیزگی اور راست بازی کے کام، جو منسٹری ہے اور جو ہمارا کرسچن کریکٹر ہے، جو مسیح کی طرح ہونا ہے،
جس میں باڈی بڑی ہے ترقی اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے. تو بلیورز پھر یہاں پر زمین کے اوپر کلیسیا کا ہونا, کیونکہ وہ شمعدان میں پھرتا ہے تاکہ کلیسیا کو معمور کرے. ہولی اسپرٹ معمور کر رہا ہے, پوری ایجوکیشن ہو, پوری تعلیم ہو, اور ورشپ کا جو لیول آسمانوں پہ جا کے ہونا ہے یا 1000 سالہ بادشاہی میں ہونا ہے, یہاں پر کلیسیا اسی طرح ورشپ اٹھائے. کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو, باڈی کے اندر ثابت کر دے کہ اس کی بیوی ہے, اس کی دلہن ہے, اور اس سے وہ معمور ہو رہا ہے, جیسے پکچر کے اندر جو دکھایا گیا ہے. وہ معموری بخشتا ہے, وہ انڈیلتا ہے, بھرتا ہے ہمیں روز بروز, تاکہ کلیسیا اس قدر معمور ہو جائے, برائٹ, اس قدر جو میچورٹی کے اندر آ جائے. مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس لباس کو زبطن کرے اور ثابت کر دے کہ وہ برا کی بیوی ہے, وہ باڈی آف کرائسٹ ہے, وہ ہیڈ کے ساتھ پیوستہ ہے, اور اس نے گٹھ کر جوڑ کر اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے. تو دنیا کے اندر جتنی کلیسیا بلیورز ہیں اور ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا تمام مقدس مل کر یہ برا کی دلہن ہے, یہ تیار ہو رہی ہے. اور تیاری بھی فلنس کے اندر دکھے, تیاری بھی سپرمیسی کے اندر دکھے, یہاں پر بھی پوری میچورٹی مسیح کی مانند دکھے, مسیح کے قد کے اندازے تک, یعنی اس لوہیت تک, ڈیٹی تک پہنچنا ہے. بدن ترقی کرے تو وہ دلہن جو ہے اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے. تو لکھا ہے کہ برا کی شادی آ پہنچی, اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو یہ جو تیاری ہے اسی میں سے ہم روز بروز گزر رہے ہیں, ورشپ کر رہے ہیں, اس کی تعلیم کو سن رہے ہیں, رفاقت رکھتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کلیسیا کا پارٹ ہے, بلیورز ہیں. تو ہمیں ونس کے اندر ثابت کرنا ہے تو وہ لینے کے لیے آئے گا. ہمیں فلنس کے اندر یعنی تیار, بدن ترقی کرے, اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, یعنی پوری ڈیٹی کی اندر, پوری جو الوہیت ہے جو ہیڈ کے اندر ہے وہ کلیسیا کے اندر ہے. تبھی یسوع کے آنے پر یہ مردوں میں سے جی اٹھے گی. جس طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلا تھا, فرسٹ بورن, اس کے بعد باری باری یعنی کلیسیا مسیح کے آنے پر لے پالک اسی طرح جی اٹھیں گے. تو وہ جو ڈیوینٹی اپنے اندر لے لے گی, وہ جو فلنس لے لے گی, کلیسیا تیار ہو جائے گی اور وہ سپرمیسی کو جانے گی. وہ باڈی آف کرائسٹ میں شفٹ ہو رہی ہے, ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. ہمارا یہ لیول ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ گئے اور آ گئے, ہم کلیسیا مل کر یگانگت میں ثابت کریں اور یگانگت سے دور نہ ہٹیں. جو بعض ہٹ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں اور تنہا رہ کر یا موجوں کی طرح بکھر جاتے ہیں, یا غلط تعلیمات کی طرف نکل جاتے ہیں, یا اپنی تعلیم اپنی مت سے, اپنی سوچوں سے گھڑ لی ہے. تو کوئی فلسفی, کوئی لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے. خاکساری کی ریاضت ہے, فرشتوں کی عبادت کوئی مسیح سے نہ ہٹا دے, کوئی اپنا علم آپ کو دور نہ کر دے. کتاب مقدس کے اندر جو ٹروتھ, خدا کے بیٹے کی سچائی, جو الہام جو دے دیا گیا, جو تعلیم ہولی اسپرٹ دے رہا ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اور ہر ایک بلیور جو ہے وہ یہ کہے کہ میں تیار ہو رہا ہوں, میں کلیسیا کے اندر گٹھ کر جڑ کر پیوستہ ہو کر اس سر کے ساتھ, ہیڈ کے ساتھ, کیونکہ مسیح کلیسیا کا سر ہے, ہیڈ ہے, اور ہیڈ کے کنٹرول کے اندر رہنے والی کلیسیا جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن ہوگی, اور مسیح کے آنے پر وہ تیار ہو جائے گی اور اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور جب یہاں پر ہے تو ہم ثابت کر دیں کہ ہم میچور ہیں, میچورٹی میں جا رہے ہیں, تاکہ جب خدا کا بیٹا دلہا آئے تو کلیسیا اٹھا لی جائے. اور پکچر میں آپ برائڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ پوری تیاری کے اندر ہے, تاکہ اس کو وہ کراؤن دیا جائے, تاکہ وہ ونس کے اندر, فلنس کے اندر آئے گی, اور برا کے ساتھ اس کی یونٹی. یہ بتاتی ہے شوہر بیوی, دلہا دلہن کی یگانگت کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹی, جو اختیارات, جو قوت, جو ہیڈ شپ کے اندر سب کچھ وزڈم, حکمت ہے, وہ کلیسیا کے اندر یہاں دکھے. تو لہٰذا ہم ورشپ کے لیے جا رہے ہیں آسمان کی بادشاہی میں. باپ کی پرستش کریں, جو ہماری لازوال کہانت رکھنے والا, جو ملک صدق کے طور پر ہائی پریسٹ ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے
ابدیت میں 1000 سالہ بادشاہی میں. تو یہاں کلیسیا کے اندر اسی طرح بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی معموری کے ساتھ، فلنس کے اندر رہتے ہوئے ہم لبریز ہوتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، معموری میں سے پاتے چلے جائیں، اور ہمارے حوض، ہماری زندگیاں جوئل کی کتاب کے اندر جو لکھا ہے کہ وہ نئی میں سے لبریز ہو جائے. یہ روح القدس کا بہاؤ، معموری فلنس ہمارے اندر ہو. آپس میں مزامیر، گیت، روحانی غزلیں گاتے رہیں، روح سے معمور ہوتے چلے جائیں. یہ معمور کرنے والا خدا کا بیٹا جو سپرمیسی رکھتا ہے، ہمارا ہیڈ ہے، ہیڈ شپ کے اندر ہے خدا کا بیٹا مسیح. تو پھر آپ دیکھیے پاسٹر سائمن، ہمیں کیا کچھ ہونا چاہیے. بالکل. اور بلیورز اگلی بات، کیا کچھ ہوں گے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے یہ سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. میرا آپ کا کلیسیا میں آنا، ہیڈ شپ کے انڈر ہونا، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے. تو پھر کوئی کیوں کلیسیوں سے دور ہٹ جائے؟ پھر کیوں وہ ورشپ نہ کرے؟ پھر کیوں وہ دور دکھائی دے؟ پھر وہ کیوں نیم گرم حالت کے اندر ہے؟ کوئی وبا، کوئی کال، کوئی موسم، کوئی بڑھنا اس کو دور نہیں کر سکتا. وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی کلیسیا کے اندر، باڈی آف کرائسٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور فیلوشپ بہت ضروری ہے تاکہ ہر کلیسیا کا ممبر گھٹ کر، جڑ کر، پٹھوں کے ساتھ، نسوں کے ساتھ محبت کی اس تاثیر کے ساتھ بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. ہیومینٹی کے اندر، ڈیوینٹی کے اندر، کرائسٹ کی نیچر جو ہیڈ کے اندر ہے، ہیڈ شپ کے اندر ہے، وہی سپرمیسی، وہی جو بہاؤ ہے، وہی ڈیٹی، وہی جو معموری ہے، اس تک معمور ہو جائے اور محبت کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو جان جائے، تاکہ آگے لکھا خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جائے. یعنی نور کی اس میراث کو حاصل کرنے والے بن جائے. ہم مسیح کے ساتھ ہم میراث ہے، اس میں قائم تبھی دکھیں گے. تو گویا اس میں لیسن جو دینا چاہوں گا کہ جو معموری میں سے ہم نے پایا ہے وہ فضل دکھائے. اس کی معموری اور سپرمیسی کے اندر جو ہم روح سے معمور ہوئے ہیں، ہم دکھائیں. ورشپ کے ذریعے سے اپنا اطمینان دکھائیں، اپنی خوشی دکھائیں، اپنا زور دکھانے والے، اپنا صبر، اپنا تحمل، اپنی فروتنی، اپنی حلیمی، اپنی زندگی کے دکھائیں کہ اس کی معموری میں سے ہم نے پایا ہے، اس کی فلنس میں سے پایا ہے، اس ہیڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو گویا اس لیسن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ہمارا ہیڈ ہے، ہم باڈی آف کرائسٹ کے اندر رہتے ہوئے ورشپ اٹھائیں اور آگے کی تیاری، تاکہ بڑا جب آئے، دلہا آئے اور کلیسیا کو لینے کے لیے آئے تو کہ آؤ خوشی کرے. بڑا کی شادی کا وقت آ پہنچا، اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. جس کا مطلب ہے کہ وہ فلنس کے اندر آ گئی ہے، وہ پوری معموری کے اندر آ گئی ہے، وہ پوری سپرمیسی کو سمجھ گئی ہے، ڈیٹی کو سمجھ گئی ہے، ہیڈ کے مطابق اس میچورٹی میں آ گئی ہے، تاکہ ونس کے اندر جس طرح خدا کا بیٹا مسیح ایک ہے، اسی طرح کلیسیا بھی مسیح کے ساتھ خدا کے اندر ایک ہو جائے. اور ریجوائسنگ ٹائم کے اندر، ہیڈ آف دا چرچ کے اندر پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، ٹیمپل گاڈ کلیسیا آپ کے ساتھ مل کر، دنیا کے بلیورز کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کی ڈیوینٹی، ہیومینٹی کو سمجھتا ہوا، اس کی سپرمیسی کو سمجھتا ہوا، اس کی فلنس کو سمجھتا ہوا، اس کی ہیڈ شپ کو سمجھتا ہوا، باڈی آف کرائسٹ کو سمجھتا ہوا، کلیسیا کے اندر رہتا ہوا، آپ کے ساتھ ریجوائسنگ ٹائم کے اندر یہ کہوں گا داؤد کی ورس کے ساتھ، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. God bless you. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس بھرپور ٹیچنگ سے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور آج جو ہم نے سپرمیسی اور فلنس کے حوالہ سے ڈاکٹرنز اور مکاشفوں کو جانا، اس کے لیے ہم خدا کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یسوع کی ذات ہی سپرمیسی اور سارا اختیار اس کو دیا گیا. وہ ہیڈ ہے، وہ کلیسیا کا سر ہے، اور ساری معموری اسی کے پاس ہے، اور وہ اسی معموری کے سبب سے ہمیں بھی معمور کرتا ہے اور آسودہ کرتا ہے. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن وائٹ تھرون کے حوالہ سے سیریز کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. اور عبادت کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے
بائبل اسٹڈی لی جاتی ہے جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران ٹیمپل آف گاڈ چرچ بیتلہم چوک بہار کلونی کے اندر جس کا انعقاد ہوتا ہے اور اس کو لیتے ہیں. اور آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے جس سے دوسرے خادم جو کہ دوسری کلیسیوں سے بھی آتے ہیں اور برکت کو ریسیو کرتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ ابھی ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران نے آپ کو بتایا کہ ٹیمپل آف گاڈ ٹی وی کو 1 سال مکمل ہو گیا. یہ ہم فرسٹ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس دوران بہت سی گواہیاں موصول ہوئیں اور بہت سے کمنٹس اور فیڈ بیک ہمیں ملا اور کس طرح لوگوں نے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران کی ٹیچنگ سے، اسی طرح بچوں کے شو سے اور پاسٹر سنیل اور میرے پروگرام کے ذریعے جو ہے بھرپور برکت کو آپ لوگوں نے حاصل کیا اور کس طرح لوگوں کی اسپرچل گروتھ ہوئی. اور خاص طور پر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران کی اس ٹیچنگ سے لوگوں نے بھرپور مکاشفات اور بھیدوں کو جانا اور یہ سارا جلال خدا کے نام کو ملے اور ٹی او جی ٹی وی اسی طرح بڑھتا اور پھولتا چلا جائے اور آپ لوگ اس سے مزید برکت کو حاصل کرتے چلے جائیں. آپ ڈونیشنز بھی دے سکتے ہیں اور اپنے لو گفٹس کو خدا کی راہ میں دے کر اور برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ٹی او جی ٹی وی کو دیکھتے رہیں اور برکت کو حاصل کرتے رہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.